बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में आप देखते हैं कि कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। और अक्सर लोग जो कामयाब होते हैं वो ये समझते हैं कि वो अपनी मेहनत की वजह से कामयाब हुए हैं। दूसरे लोग समझते हैं कि वो अपनी खुशकिस्मती की वजह से कामयाब हुए हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंसानी किस्मत जो है, अल्लाह का जो फजल व करम है, वही सबसे अहम बात है और उस पर तो कोई दूसरा कलाम नहीं। लेकिन अल्लाह ने इंसान की तरक्की के लिए कुछ तरीके, कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं। वो कभी कभी इन ज़ाब्तों की, इन चीज़ों की जो है वो यानी उसमें तब्दीली भी कर देता है। बस आग का काम जलाना है, उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, लेकिन मुझे और आपको वो आग जलाएगी। अगर हम इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाएं कि आग मुझे नहीं जलाएगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह के हम उस कानून को नहीं समझे। पानी जो है उसका काम गर्क करना है, डुबोना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डुबोया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पानी में छलांग लगा दूंगा तो मैं नहीं डूबूंगा, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ कवानीन को मानना है, कुछ इंसानी जो मामलात है उसको समझना है। तो दुनिया में होता क्या है? होता ये है कि दुनिया में आमतौर पे वो लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं। मेहनत करके आप ये करते हैं कि आप जो है इंडिविजुअली कामयाब हो सकते हैं। अब मेहनत के भी बहुत से तरीके हैं, के भी बहुत से अंदाज हैं। एक तो ये कि आप अकेले एक मेहनत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप एक टीम बनाते हैं, आप बहुत से लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और उनसे आप काम लेते हैं। वो काम भी मल्टीप्लाई होके एक्चुअली आपकी कामयाबी बन जाता है और वो बहुत से और लोगों की कामयाबी की वजह भी बन जाता है। तो ये सलाहियत कि आप लोगों से काम लें, ये कम लोगों में होती है। एक तो लोगों से काम लेने का तरीका ये है कि आप उन्हें खौफ में रखें, आपके पास इतने पैसे हों कि आप उन्हें लालच में रखें, तो फिर भी लोग आपका काम करेंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि किसी भी शख्स से अगर आपने अपनी मर्जी का काम लेना है तो उसका एक ही तरीका है, और डेल कार्नेगी ने ये नुस्खा बताया है। उसने कहा कि उस बंदे में वो काम करने की ख्वाहिश पैदा कर दें जो आप उससे लेना चाहते हैं। अगर आप में ये सलाहियत है कि आप लोगों में वो ख्वाहिश पैदा कर दें कि वो काम करें जो आप चाहते हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर क्या करते हैं? वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन अपने इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश वो आप में पैदा करते हैं। ये उनका कमाल। जब वो आपको ये बता देते हैं, आपको ये यकीन दिला देते हैं कि उनके आने से आपको बहुत फायदा होगा, तो आप उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही एक लीडर का कमाल होता है। मियां मंजूर भट्टू चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, बड़े वाइस पॉलिटिशियन है। वो अक्सर कहा करते हैं कि सियासतदान वो होता है जो मुतज़ाद ख्याल लोगों को लेके अपने साथ चल सके। या हम इस बात को इस तरह से बढ़ाते हैं कि अगर आप लोगों को ये यकीन दिला दें कि जो आप करने जा रहे हैं उससे उनकी किस्मत बदल जाएगी। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ये कोई पौन सदी में बेशुमार सियासतदान आए, नारे लगाए, लोगों को अपने साथ मिलाया, किया उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन उनकी लोगों को जो मुतासर करने की सलाहियत है, लोगों को अपने साथ लेने की जो सलाहियत है, उस पर बात की जा सकती है। यही काम फैक्ट्रीज लगाने का है, यही काम इदारे चलाने का है, यही काम दूसरे बहुत से मामलात का, कि अगर आप बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लें और उनसे अपनी मर्जी के काम करवाने में कामयाब हो जाएं, तो आप जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद कुछ करते हैं तो कुछ ऐसी बहुत इस्तिनाई सूरतों में तो ऐसे हो सकता है कि वो बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल जाए, लेकिन ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मुतज़ाद ख्याल लोगों को अपने साथ लेके चलना होगा। कैसे चला जाए, ये वो राज है, ये वो नुक्ता है कि जिन लोगों ने इसको समझ लिया वो जिंदगी में आगे चले गए। फ्राइड ये कहता था कि इंसान दो ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो काम करता है, और वो क्या है? एक जिनसी ख्वाहिश को कहता था। वो बहुत ज्यादा फ्राइड के मतलब ये कहा जाता है कि जिनसी ख्वाहिश को जितनी वो अहमियत देता है उतनी वो अहम नहीं है। बहरहाल फ्राइड है। और इसके बाद दूसरी बात ये है कि बड़ा बनने की उम्र। ये ताजमहल बना ना, इतने बड़े बड़े चीजें बनी, ये कहा जाता है कि ये इसलिए बनी कि वो याद रहना चाहते थे। अभी भी आप देखें कि मुसलमान जो हुक्मरान हैं, मुगल जो हैं, वो इसलिए याद किए जाते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पे उनकी बहुत बड़ी फोर्ट्स हैं, बाग हैं, किले हैं, ताजमहल है, अजूबा है दुनिया का। ये बड़ी बनने की ख्वाहिश, तो ये बड़ा बनने की जो ख्वाहिश है, अहम बनने की ख्वाहिश है, ये इंसानों में बड़े शुरू से मौजूद रही है। कहते हैं कि इंसान जो है उनमें कुछ जो साइंसदानों ने, नफ्सियातदानों ने कुछ चीज़ें निकाली हैं कि उसको सेहत और जो सेफ्टी होती है, उसकी हिफाजत जो होती है वो प्रायोरिटी पे होती है। उसके बाद
فوڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد نیند امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ چاہتا ہے فائنینشلی وہ بڑا ویل آف ہو, اس کے بعد تھوڑا سا مذہب کے معاملے میں بھی اس کا ہوتا ہے کہ یار میں اب مذہب چونکہ بتا رہا ہے اس کو کہ جی موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے, تو وہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ اس کی اچھی صورتحال رہے, تو وہ نیکیاں بھی کرتا ہے. تو اسی طرح سے جنسی جذبوں کی جو تسکین ہے وہ بھی لوگ جو ہیں چھٹے یا ساتویں نمبر پہ لوگ پرائرٹی میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد بچوں کی خوشحالی, آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے اور بہت سی چیزیں بھی اس میں شامل کی جا سکیں. لیکن ایک اہم چیز کہ یہ ساری تسکین ہو جاتی ہے آپ کی, آپ صحت بھی ٹھیک رکھ لیتے ہیں, حفاظت میں بھی چلے جاتے ہیں, فوڈ بھی ہو جاتا ہے, دوسری بہت سی چیزیں بھی ہو جاتی, لیکن یہ بڑائی کا تصور جو ہے یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور کیونکہ انسان میں اگر یہ چیز نہ ہو کہ وہ بڑا ہے, اہم ہے, تو شاید اس کا زندہ رہنا جو ہے مشکل ہے. آپ نے منٹو کا وہ افسانہ تو سنا ہوگا, ہلکا, جو چھوٹے چھوٹے افسانے ہیں کہ ریگل چوک پہ دو خاکروب جھاڑو دے رہے تھے, تو ایک مسلم لیگ کا یا کانگریس کا جلسہ نکلا ہوا تھا آزادی کا, وہ لوگ آزادی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے. تو ایک جھاڑو دینے والے نے دوسرے سے کہا کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں, یہ لوگ کیا شور مچا رہے ہیں. اس نے کہا یہ نا ہم سے آزادی مانگ رہے ہیں. یعنی یہ وہ رولرز کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی عیسائی تھا اور اس وقت انگریز بھی عیسائی تھے, تو ان کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کر رہا تھا اپنے آپ کو کہ بھئی نہیں, یہ ہم سے آزادی مانگ رہے ہیں. تو یہ امپورٹنس جو ہے یہ لوگ چاہتے ہیں, اور امپورٹنس لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو سینس میں بھی چاہتے ہیں, نیگیٹو سینس میں بھی چاہتے ہیں. آپ بہت سے آپ کو ایسے ڈاکوؤں کی, قاتلوں کی ان کی خبریں ملیں گی کہ وہ اخبار بڑا پڑھتے تھے, وہ چاہتے ہیں میڈیا میں نمایاں ہوں. انڈیا میں تو ایک فلم بھی بنی ہے کہ جو بہت بڑا گینگسٹر ہے, بے شمار فلمیں بلکہ بنی ہیں کہ جس میں گینگسٹر جو ہے وہ اپنی جو پبلسٹی ہے وہ چاہتا ہے. جاوید اقبال کا ہم نے ذکر کیا, وہ اس کو بے شمار پبلسٹی ملی. کرائم بھی تو ایک پبلسٹی دیتے ہیں, اور کرائم موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کریں. وہ ہمارے محترم استاد پروفیسر مرزا منور صاحب بتایا کرتے تھے کہ جعفری صاحب ایک زمانے میں بہت معتبر شخصیت تھے, ایم اے کالج کے پرنسپل تھے. تو ایک دفعہ لاہور کی کسی محفل میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے, اور ایف سی کالج کے پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے, اور کالجوں کے پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے. ایم اے کالج کے جعفری صاحب پرنسپل تھے. تو اس زمانے میں ایم اے کالج جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت سا بدنام تھا. اب تو خیر اس نے اپنے علم کی وجہ سے, اپنے ریسرچ کی وجہ سے, اپنے اساتذہ نے اپنے جو ہے کام کی وجہ سے وہاں پہ اس کو ایک نئی ایک شناخت دی ہے, اور شناخت وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. ایم اے کالج اب وہ پہلے والا ایم اے کالج نہیں رہا. میں اس ایم اے کالج کی بات کر رہا ہوں جب وہ لاہور میں ایک تشدد کے حوالے سے, طلباء کے جھگڑوں کے حوالے سے بڑا معروف تھا. تو جعفری صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس مجلس میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت ایجوکیشن میں اوپر جاتے ہیں. ایف سی کالج کے پرنسپل نے کہا کہ ہاں ہمارے لوگ بھی جو ہیں ریسرچ میں, کتابوں میں اور دوسرے چیزوں میں جاتے ہیں. کسی اور جو ہے کالج کے جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نصابی سرگرمیوں میں بہت آگے جاتے ہیں. تو جعفری صاحب جو ہے اس پہ ان میں ایک حصہ مزاح تو تھی. ان کا ہاں اسٹوڈنٹ تو ہمارے بھی بہت اوپر جاتے ہیں, بلکہ بہت ہی اوپر جاتے ہیں, مگر پھر پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں. تو خواتین و حضرات, یہ معاملہ جو ہے اہم ہونے کا معاملہ جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ بہت اہم ہے, اور یعنی آپ اس سے بچ نہیں سکتے. خواتین و حضرات, بہت سے ایسے لوگوں کی کامیابی کی داستانیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا, ان کا بیسٹ آف دا بیسٹ کیا. ایک میں اینکر پرسن کی, امریکن اینکر پرسن کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا, تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے معروف کیوں ہیں. اس نے کہا جو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, میں ان کا بیسٹ آف دی بیسٹ نکالتا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہے, آپ ان کا بیسٹ آف دی بیسٹ نکالتے ہیں, آپ بھی فلاپ ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ اس کو بھی کر دیتے ہیں جو آپ کا مہمان بنتا ہے, بلکہ بعض اوقات تو توبہ کرتا ہے شخص کہ یہ ہم اس کے پاس آ کیوں گئے تھے. جرنلسٹ کا کام جو ہے وہ پارٹی بننا نہیں ہوتا. جرنلسٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا نقطہ نظر جو ہے اس کو سامنے لانا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ٹریڈیشنز جو ہیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو زوال کی طرف لے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اینڈریو کارنیگی بہت اہم آدمی ہے, بہت انہوں نے یعنی ایک امریکہ میں کامیابیاں حاصل کی, بزنس میں کامیابیاں حاصل کی. انہوں نے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے, وہاں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ آدمی آرام کر رہا ہے جو اپنے آپ سے قابل لوگوں کو بھی اپنے گرد جمع کرنے کا گر جانتا تھا. اگر آپ اپنے آپ سے بھی قابل لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے کا گر جانتے ہیں تو یقین کریں
بہت سے راستے آپ کے لیے کھلیں گے، کیونکہ اس سے ایک برکت تو یہ ہوگی کہ جب آپ بہت سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو گویا آپ بہت سے لوگوں کے رزق کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. جب اللہ آپ کو بہت سے لوگوں کے رزق کا ذریعہ بناتا ہے تو پھر وہ آپ کو پہ برکتیں بھی نازل کرتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، راک فیلر کی ایک بڑی مثال دی جاتی ہے کہ جو ایڈورڈ بیڈ فورڈ تھے، ان کے پارٹنر تھے، ایک دفعہ بزنس میں انہیں بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو اب جب بزنس میں نقصان ہو جائے، آپ کام کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کرتا ہے. راک فیلر نے ایسے نہیں کی، وہ ایسے بڑا بندہ نہیں بنا. اس نے کیا کیا؟ اس نے بیڈ فورڈ سے کہا کہ یار تم نے محنت تو کی اور سب کچھ کیا، اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا نقصان ہوا، لیکن یہ جو تم نے 60% ہمارا بزنس بچا لیا ہے نا، اس پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کوئی یہ بزنس جو ایک سیڑھی نہیں ہوتی کہ آپ اوپر ہی چڑھتے جاتے ہو، گرتے کہیں نہیں، وہ سانپ بھی کاٹتے ہیں آپ کو، آپ نیچے بھی گرتے ہو، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بزنس میں اور آگے بڑھا. تو یہ جو اہم بننے کی صلاحیت ہے، یہ بندے کے ساتھ جو ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے. قائد اعظم جو تھے، اگر علامہ اقبال انہیں موٹیویٹ نہ کرتے کہ آپ اس قوم کی قیادت کر سکتے ہیں، تو شاید وہ سب کانٹیننٹ میں واپس نہ آتے. وہ تو سیٹل ہو گئے تھے برطانیہ میں جا کے، بڑے کامیاب وکیل تھے اور کوئی انہیں مسئلہ نہیں تھا. اقبال نے کہا کہ نہیں، آپ آئیں، آپ اس قوم کی قیادت کریں. یہ موٹیویشن تھی جو قائد اعظم کو یہاں پہ لے آئی، اقبال کی. یہ اقبال کا میں سمجھتا ہوں کانسیپٹ سے بھی بڑا احسان ہے ان کا کہ اب ان کا جو کلام ہے وہ تو مرد مومن کی بات کرتا ہے. تو قائد اعظم جدید مرد مومن تھے، کچھ اور طرح کے مرد مومن تھے. اقبال کی نظر جو تھی وہ ان پہ پڑی کہ نہیں بس آپ ہی کر سکتے ہو. اقبال خود بھی صدر رہے مسلم لیگ، اور مسلم لیگ کے صدر کے طور پہ انہوں نے وہ خطبہ الہ آباد بھی پیش کیا تھا. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اگلی جو قیادت ہے، اگلا جو کام ہے، یہ قائد اعظم کریں گے. یہ موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ اگر موٹیویشن ختم ہو جائے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ تعریف کو پسند کرتے ہیں. لوگ جو ہیں چاہتے ہیں ان کی اپریسیشن کی جائے، ان کا نام لیا جائے. وہ ملکہ کیتھرین ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے خاتی نہیں کھولتی تھی جس کے پہلے اس کے اوپر ملکہ معظمہ نہیں لکھا جاتا تھا. اور یہ اسرائیلی پرائم منسٹر رہے ہیں برطانیہ کے، اور وہ ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ کام کرتے رہے، تو وہ ملکہ وکٹوریہ کی خوشامد کی حد تک تعریف کرتے تھے. تو کیا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خوشامد کریں؟ میں بالکل آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی شخص سے بھی آپ ملیں گے، اس میں اللہ نے کوئی ایسی یونیک چیز دی ہوتی ہے جو آپ میں نہیں ہوتی. آپ اسے سیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو فائدہ کریں، اور اس کو پھر آپ استعمال کریں اپنے کام کے لیے. ایک دفعہ یہ اس سے پوچھا گیا بل گیٹ سے کہ آپ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں، مختلف جو ملک کے لوگ ہوتے ہیں، نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، انہیں اپنی کمپنی میں ہائر کرتے تو آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ اگر فرض کریں کسی جگہ ایسے ہو جائے کہ ہر چیز جو ہے وہ برابر ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھر ہم قسمت دیکھتے ہیں کہ جس بندے کی قسمت بہتر ہو ہم اس کو اپنی کمپنی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور وہ گویا اس کی قسمت جو ہے ہماری کمپنی کا حصہ بنتی ہے اور ہمیں اس پہ ترقی ملتی ہے. لیکن میں اس میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہر کلچر میں کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہے. جیسے یورپ میں نے میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو بہت پریفرنس دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں یورپ میں لوگ جو ہیں، جو آئی ٹی کے خاص طور پہ لوگ ہیں، میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، آئی ٹی کے لوگ جو ہیں وہ کتابوں کے مطابق چلتے ہیں، جو لکھا ہو تو چلتے ہیں. اس نے کہا یہ جگاڑ لگانے والا کام ہے، کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنے کا، کوئی مختصر طریقہ ڈھونڈنے کا، یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ہی کرتے ہیں. انڈین بھی کرتے ہیں، پاکستانی بھی کرتے ہیں. تو ان کو جابس جو ہیں آئی ٹی کے فیلڈ میں زیادہ مل رہی ہیں. یہ تھوڑا سا فاسٹ سوچتے ہیں، کچھ نیا سوچتے ہیں اور نیا کرتے ہیں. تو اب ظاہر ان کی اپوزیشن یہ ہوتی ہے ویسٹ کی، یورپ کی، کہ وہ انہیں بہت اچھی تنخواہیں دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، آپ نے جیسے شہری ہیں وہی دیتے ہیں. دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی، آپ دیکھیں وہ ملک ہیں جنہوں نے ٹیلنٹ جو ہے اس کو اکٹھا کیا. آپ عباسیوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں عروج حاصل ہوا، اس میں بھی غیر مسلم جو تھے انہیں ایک بڑی اہمیت حاصل تھی، انہیں علماء کو. یہ جتنے لوگ اسپین سے نکلے، جب اسپین کا خاتمہ ہوا، وہ سب جو ہے سلطنت عثمانیہ جو ہے، وہاں کے یہودی جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے، اور جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا. اکبر جو ہے وہ بڑی سلطنت کا اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس نے ٹیلنٹ کو استعمال کیا. جب آپ ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے مذہب سے متاثر ہو جاتے ہیں. بدقسمتی سے چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے. اب امریکہ کیوں ہے؟
ترقی اس نے کیوں کی کر رہا ہے؟ امریکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں ان میں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے اس کو ادارے بنا رہا ہے، دے رہا ہے۔ برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کو امپورٹنس دے رہا ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے۔ ابھی برطانوی جو پرائم منسٹر ہیں ان کا تعلق انڈین فیملی سے ہے۔ لندن کے میئر صادق جو ہیں وہ پاکستانی ایک ٹرک ڈرائیور کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بارک اوباما کی بات کر لیں، وہ سوسائٹی جو ہے وہ انکریج کرتی ہے، وہ آگے لے کے جاتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ اس کی زبان یہ ہے، اس کا نسل یہ ہے، اس کی یہ ہے۔ ہم نے ایسے بیریئر بنا لیے ہیں کہ ہم جہالت کے جو ہے وہ بیریئر سے کراس کرتے ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے نا۔ ہم نے کھڑا کر دیا کہ نہیں بھئی یہ تو فلاں برادری کا ہے، فلاں مذہب کا ہے، فلاں اس میں ہم نے بیریئر بنا دی، اور بیریئرز کا کیا نتیجہ ہے؟ آپ مسلسل جہالت میں جا رہے ہیں، مسلسل پسماندگی میں جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے تو ان کا بیسٹ آف دا بیسٹ تلاش کریں اور اس کی تعریف کریں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں بات کروں گا کہ صدیوں سے کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بڑی عجیب و غریب بنی ہوئی ہیں۔ مثلا یہ سچ ہے جو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ سچ پہ ہم نے پابندی لگا دی کہ یار یہ تکلیف دے گا۔ بھائی سچ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے، آپ لوگ اچھے ہیں، آپ دیکھیں آپ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اچھا نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوگی۔ کیوں نظر نہیں آتی ہمیں؟ تعریف کریں اس کی۔ ایک اور بات ہے کہ یار وہ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ دیکھتے شیر کی آنکھ سے تھے اور ہمیں سونے کا نوالہ دیتے تھے۔ بھائی کیوں دیکھتے تھے شیر کی آنکھ سے؟ اب بھائی تھے آپ، شیر تھوڑی تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ہم نے ڈنڈوں سے اپنے بچوں کو ریپیٹ کرنے والا، نقل کرنے والا بنا دیا، انوویٹو نہیں بنایا۔ کریٹیوٹی ہو کیوں نہیں رہی؟ ہم بچوں کی کریٹیوٹی ختم کر دیتے ہیں، ہم انہیں سونے کا نوالا کھلاتے ہیں لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اب شیر کی آنکھ سے دیکھیں کہ بچے کو خوفزدہ رکھیں، کہاں آئے گی بھائی کریٹیوٹی؟ نہیں آئے گی کریٹیوٹی۔ تعریف کرنا سیکھیں بچوں کی، اپریشیٹ کریں۔ بہو کھانا اچھا پکاتی ہے، تعریف کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ساس نہیں کرے گی تعریف؟ نہیں، بہو چوڑ ہو جائے گی، دماغ خراب ہو جائے گا اس کا۔ بھائی وہ تعریف کرتے۔ اچھا ہاں یہاں ایک اور بات بھی ہے، چونکہ یہ ہمارا معاشرہ ہے نا ایسا، پریشرز، دوسری چیزیں، لوگوں کے رویے بدل گئے۔ سم ٹائم آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگوں سے بات ہوتی کہتے جی ہم جو لوگ ہمارے ساتھ تعریف کرتے ہیں ہم ان کی کبھی اپریشیٹ کریں تو وہ پھر اپنی تنخواہ میں اضافے کا معاملہ کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم تعریف نہیں کرتے۔ اوکے یہ مسئلہ تو ہے، تعریف کریں گے تو لوگ آپ سے تنخواہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ تعریف کرنی چھوڑ دیں۔ آپ نہ کریں، اچھے طریقے سے انہیں سمجھائیں کہ یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اگر اس شخص کا کوئی اور اچھا آپشن ہے اس کی زندگی میں تو اس کے راستے کی رکاوٹ مت بنے۔ کیوں آپ اپنے آپ کو خراب کر دیں؟ آپ دیکھیں اللہ آپ کے لیے اور نئے راستے کھول دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بلکہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا میں نام ہی لے لیتا ہوں، انہوں نے جب اخبار شروع کیا تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جو ہمارے فائنینشیل معاملات کی ٹیم تھی تو وہ ہمیں یہی خطرہ تھا کہ اگر یہ چلی جائے گی تو ہمارا اخبار کیسے چلے گا۔ لیکن جب وہ چلی گئی اور نئے لوگ آئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یار ان کے ہوتے ہوئے ہمارا اخبار چل کیسے رہا تھا۔ اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تعریف کرنا بعض اوقات خطرناک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو اس کے ساتھ پرابلمس بھی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ تعریف کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ لفظ ہوتا ہے چوڑ ہو جاتے ہیں، تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ہوتا ہے، کیوں؟ ہمارا صدیوں کا معاشرہ ہے، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو مینج کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے کہ اگر آپ ٹھیک کریں گے تو آپ لوگوں کو عزت کرنا سکھائیں گے، لوگوں کو محبت کرنا سکھائیں گے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سکھائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ایکشن جو ہے یہ آگے بھی لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل کر دیں۔ صورتحال تو کچھ یوں ہے کہ وہ میں اب ایک لطیفہ بیان کروں گا کہ ایک صاحب جو تھے وہ اپنی بیوی سے بہت جھگڑتے تھے، تو انہوں نے اپنے دوست سے ملے تو انہوں نے کہا یار تمہارے گھر سے بڑا لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آتی رہتی ہے، تو تم ذرا ایسے نہ کیا کرو۔ تو اس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بیوی کی کبھی تعریف کیا کرو، بھابھی بڑی اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، بہت ڈیسنٹ ہیں اور وہ چیزوں کو بہت اچھا مینیج کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ انہوں نے 5-7 جملے سکھا دیے کہ ہاں یہ کہو۔ وہ صاحب گھر گئے، بیوی نے دروازہ کھولا، اس نے بیوی کو کہا کہ آپ بڑی خوبصورت ہو، آپ کے بال ایسے ہیں، آپ کی آنکھیں ایسی ہیں، آپ کے اب یوں ہیں وہ ہے، 2-4 تعریفیں جو دوست نے سکھائی تھی وہ کر دی۔ بیوی نے داڑھے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ خیر کرے، وہ بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، سالن جل گیا ہے، استری رکھی تھی وہ کپڑا جل گیا ہے، اب آپ آئے ہیں، آپ بھی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔
بھائی معاشرہ ایسا ہے نا، بہکی بہکی باتوں کی بات ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. ایک اور بھی میں بڑی آپ کو ٹپ کی بات، مجھے ایک بڑی شروع میں ایک دوست نے بتایا تھا کہ جب آپ لوگوں سے ملیں تو جھک کے ملیں. جو خاندانی بندہ ہوگا، نسلی بندہ ہوگا، وہ آپ کی زیادہ عزت کرے گا. جو بندہ تھوڑا سا اس کے ساتھ پرابلم ہوگا وہ آپ کی بے عزتی شروع کر دے گا. اب یا تو اس بندے کو آپ اوائڈ کریں یا اس کو مینیج کریں. لیکن عزت خواتین و حضرات، ہم نے تبدیلی لانی ہے، اپنے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی. ہم نے چیزوں کو صبر سے دیکھنا ہے، انہیں بہتر کرنا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے. اور میں عرض کروں کہ لوگوں کو آپ ہمدردی سے، محبت سے اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. خوف سے آپ جو رکھیں گے وہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ محدود مدت کے لیے آپ خوف کے ذریعے آپ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں، لالچ کے ذریعے رکھ سکتے ہیں. خوف میں اگر آپ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ نیوٹن کا جو قانون ہے نا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اس خوف کا رد عمل ضرور آئے گا. معزز خواتین و حضرات، معاشرے میں لوگوں کو بتائیں کہ اپنے ارد گرد میں لوگ جو ہیں ان کو دیکھیں، ان کی خوبیاں تلاش کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، تب ہیرو جنم لیں گے. ہمارے ہاں تو ہیرو پیدا ہونے بند ہو گئے. ہمارے اس میڈیا نے، ہمارے لوگوں نے سچ کے نام پہ لوگوں کا بیڑا گرک کر دیا ہے، کریکٹر تباہ کر دیے ہیں. خدا را اس عادت کو ختم کریں. بہت ہو گیا. اور اس طریقے سے ہم نے کیا کر لیا، ہم کہاں پہنچ گئے. اب تھوڑا سا حوصلہ افزائی کو، تعمیری تنقید کو اور اچھے اصولوں کو، اس کو بھی آزما کے دیکھ لیں. شاید اس سے ملک جو ہے بہتر ہو جائے. کیونکہ یہ جو اصول ہیں، یہ جو ٹیکٹس ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، انہوں نے بہت سے ملکوں کی قسمت بدلی ہے، بہت سے قوموں کی قسمت بدلی ہے. اور ہم بھی تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں نا. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، بد گوئی نہ کرو. ظلم کسی پہ ہوا ہو تو اس کو تو اجازت ہے، لیکن ہر شخص کو ہر بات پہ بری بات کرنی ہے. بھائی میں تو اگین کہوں گا کہ مسلمانوں کو تو بھائی غیبت کی صورت میں سچ بولنے پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے سچ بھی نہیں بولنا اگر وہ غیبت ہے. معزز خواتین و حضرات، میری باتوں پہ غور کیجیے گا. مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. میں جو آپ سے گفتگو کرتا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے. کیونکہ میں جب بھی کوئی پروگرام کرتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی دوستوں سے نئی بات سننے کو ملتی ہے، جس سے میری اصلاح بھی ہوتی ہے، جس سے میں چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں چیزوں کو جو سنتا ہوں جواب دینے کے لیے نہیں سنتا، میں چیزوں کو سمجھنے کے لیے سنتا ہوں، اپنی رہنمائی کے لیے سنتا ہوں. مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر.